हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयक़ूलुस सुफ़हा आज हमारे दौरे तफसीर का दूसरा पारा हिस्सा है। दूसरा पारा के आगाज़ में तहवील क़िबला का अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया। तहवील क़िबला ये इस उम्मत का खासा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये ख़ास जो है तोहफ़ा अता किया। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आगाज़ में नमाज़ें फ़र्ज़ हुई और नमाज़ें अदा करनी शुरू की तो आपको अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म फरमाया था वो बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म था। अब ये कुरान की किसी आयत के में मौजूद नहीं है कि आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि आप बैतुल मक़दस को अपना क़िबला बना लें, बल्कि अल्लाह और नबी का आपस में मामला था और अल्लाह ने अपने नबी को फरमाया और नबी ने बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाजें शुरू कर दी। और मक्का मुकरमा में आप हिजरत से चंद अरसा पहले यूँ नमाज पढ़ते रहे और पहले जब नमाज शुरू की आपने, आप पहले भी नमाज पढ़ते थे तो बैतुल्लाह की तरफ रुख करते थे, लेकिन जब अल्लाह का अमर आया तो आपने बैतुल मक़दस की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। फिर आपने तकरीबन 17 माह तक नमाजें बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके अदा की। आप मदीना तशरीफ़ ले गए, आपने पहली मस्जिद कुबा का क़याम किया, वो तामीर हो गई। फिर आपने मस्जिद नबवी की तामीर की, उसके बाद मसाजिद तामीर होती गईं, यहाँ तक के 17 महीने आप अलैहिस्सलाम और सहाबा बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे। जब आप ज़ोहर की नमाज में थे उस मस्जिद में, जो आज भी मदीना मुनव्वरा में छोटी सी मस्जिद है और उस मस्जिद का नाम अब तो उसकी बड़ी तोसी कर दी गई है, उसका नाम मस्जिद क़िबलतैन है, यानी दो क़िबलों वाली मस्जिद। उसमें दो जो है मेहराबों का रुख भी है, बैतुल मक़दस और बैतुल्लाह की तरफ का। बैतुल्लाह की तरफ तो खुद आज नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन बैतुल मक़दस की तरफ उसका रुख है थोड़ा। अब आप अलैहिस्सलाम वहाँ दौरान नमाज ही अल्लाह का अमर आया और आपने रुख अपना बैतुल मक़दस से बैतुल्लाह की तरफ फेर लिया। अब यहाँ दो बातें मसले की अखज़ होती हैं कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि हदीस की हमें ज़रूरत नहीं है, कुरान हमारे लिए काफ़ी है, हमें कुरान पर अमल करना चाहिए। वो हमें बताएं कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाजें पढ़ी तो ये किस कुरान की आयत में है, किस आयत में अल्लाह ने हुक्म किया। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया, अब ये नबी की सुन्नत बन गई कि नबी अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस की तरफ रुख किया। अब ये कुरान की आयत नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस की तरफ रुख किया, ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह का अमर है और नबी अलैहिस्सलाम का तरीक़ा है। नबी अलैहिस्सलाम का तरीक़ा क्या है कि रुख करना बैतुल मक़दस की तरफ, और अल्लाह का हुक्म था कि कुरान में आता कि हजूर को अल्लाह कहते भाई आप बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ें, तो हम कहते जी कुरान में हुक्म है, अब मनसूख हो गया। लेकिन हमें कुरान में कहीं हुक्म नहीं मिलता कि अल्लाह ने अपने नबी से कहा हो कि आप बैतुल मक़दस की तरफ रुख करें, बल्कि कुरान में हमें ये मिलता है कि आप बैतुल्लाह की तरफ रुख करें। पता ये चला, इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा और इमाम अबू बकर जिसास रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि नबी की जो सुन्नत है, नबी का जो फरमान है, वो भी कुरान पाक ही का हिस्सा होता है। जब नबी ने खुद रुख किया तो ये नबी की सुन्नत हो गई, और फिर जब कुरान ने आके उसको मनसूख किया तो पता ये चला कि सुन्नत का एक मकाम है, हदीस का एक मकाम है। आप हदीस से जुदा होकर इस्लाम पर नहीं चल सकते। अब यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अदब माने था, क्योंकि पहला जुमला जो सयक़ूल में आया, सयक़ूल, बस अब कहते हैं सुफ़हा, ये बेवकूफ़ लोग। चूँकि जब तहवील क़िबला हुई तो मुशरिकीन वो तो एतराज़ करने वाले थे, यहूद भी एतराज़ करने वाले थे, सादा लोग मुसलमानों को भी उन्होंने बीच में लगा लिया। कहा जी आपके जो लोग फोत हुए हैं अभी पहले, जो शहीद हुए हैं और वो बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज नहीं पढ़ते थे, वो तो बैतुल मक़दस की तरफ पढ़ते रहे, तो वो कहाँ जाएंगे, उनकी इबादत ही मरदूद हो गई। अब मुसलमान भी थोड़े से उसमें आ गए। फिर यहूद ने जो है हद दर्जे आप अलैहिस्सलाम पे, ये कैसे नबी हैं कि अपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम
कुल अंबिया के किबले को छोड़कर, और फिर पहले नमाजें इधर पढ़ी और अब एकदम जो है अपने आप को रुख उधर मोड़ लिया। ये सारी बातें जब उन्होंने कही तो अल्लाह ने पहले जुमला का सयक़ूलुस सुफ़हा, कि नबी के मुकाबले में अपनी राय बयान करने वाला बेवकूफ होता है। नबी के जो कह दिया बस वो काफी है, अल्लाह ने जो कह दिया काफी है। पहले का सुफ़हा मिनन नास मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती, ने क्या हो गया कि इन्होंने किबला ही चेंज कर लिया। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया कुल, मेरे पैगंबर इनसे फरमाइए, लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, ये मशरिक मगरिब किसकी है? सब अल्लाह की है। शुमाल जुनूब सब अल्लाह की है। अब तुम कभी इधर मुंह करते हो, कभी इधर मुंह करते हो। ये तुम बैतुल मक़दस की इबादत नहीं कर रहे, बैतुल्लाह की इबादत नहीं कर रहे, बल्कि इबादत अल्लाह की है। और जेहत अल्लाह ने ये बना दी, जैसे फरिश्तों की जेहत आदम थे और अल्लाह ने हुक्म दिया सजदा करो आदम को, वो सजदा आदम को नहीं था बल्कि आदम किबला बना दिए गए थे, जैसे काबतुल्लाह को किबला बना दिया गया। अब ये जुमला क्या कि अल्लाह ने, चूँकि हजूर अलैहिस्सलाम को अदब माने था, अपनी बात मनवाने के लिए किसी बुजुर्ग से, वालदैन से भी या अपने बड़ों से एक तरीका होता है। ये नहीं जिद पकड़ ले बंदा, ये जिद पकड़ के जो है ये बेअदबी में आता है कि मेरा दिल चाहता नहीं आप माने, आप माने। अब ये बात मनवाना बेअदबी है। हजूर अलैहिस्सलाम को पहले से दिल चाहता था कि बैतुल्लाह किबला हो, और आप अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते थे। बैतुल्लाह छोड़ते हुए बार बार पीछे मुड़ के देखते हुए कह रहे थे, बैतुल्लाह अगर मुझे खौफ ना होता कि जो है मुझे कौम निकाल रही है तो मैं जो है यहाँ कभी ना छोड़ के जाता और मैं बैतुल्लाह में हमेशा रहता। अब बैतुल्लाह की तरफ आपकी मोहब्बत थी, अकीदत थी, रुख था, तो आप अलैहिस्सलाम अल्लाह से नहीं कहते थे या अल्लाह आप बैतुल्लाह को किबला बना दें, बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने जो है कद नरा आयत कहती है, आप पहले दूसरे पारे की आयत देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तीसरी आयत में फरमाते हैं कद नरा यकीनन नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, हम देख रहे हैं आपके चेहरे को यूं आसमान की तरफ बार बार उठना। अब हजूर का चेहरा उठता था, यानी अब दिल चाह रहा है, और हजूर को पता था कि मेरे दिल की फरियाद कौन सुनने वाला है। मुसलमान का ये अकीदा होना चाहिए ना। अब वो हजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हजूर ज़बान नहीं हिलाई, दुआ नहीं की या अल्लाह आप किबला बना दें बैतुल्लाह को, बल्कि आप बस देखते थे यूं आसमान की तरफ। अल्लाह ने अल्लाह को अपने नबी से मोहब्बत इतनी थी कि नबी के निगाह उठने को भी कुरान बयान करता है। अल्लाह ने कहा कद नरा यकीनन मैं देख रहा, यानी अल्लाह देख रहा है। तक़ल्लुबा, जब आप यूं उठाते थे वजहिका फिस समा, और किबलतन तरज़ाहा, किबलतन तरज़ाहा, मैंने अब ये किबला बना दिया बैतुल्लाह आपको राजी करने के लिए। यानी हजूर को अल्लाह ने कहा मैंने आपकी रजा पर बैतुल्लाह को किबला बना दिया। अब बैतुल्लाह क़यामत तक मुसलमानों का किबला रहेगा। पहले भी किबला था और आदम अलैहिस्सलाम का किबला था, फिर उसके ऊपर बैत मामूर है, बैत मामूर पहला, दूसरा, सातों आसमानों तक, और फरिश्तों का यूं तांता बंदा रहता है। तो अब फवल्ली वजह का शत्रल मस्जिदिल हराम, अब जिधर भी आप हों नमाज पढ़ें तो मस्जिद हराम की तरफ अपना रुख कर लें। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहला बता दिया। फिर दूसरी बात कि लोगों ने ये कहा कि जी ये अजीब बात है, कभी इधर नमाज पढ़ते हैं कभी इधर नमाज पढ़ते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस बात को बता दिया कि मशरिक भी अल्लाह की है, मगरिब भी अल्लाह की है। वो पूरी बहस फरमाई इन दो रकूओं के अंदर। अब आप देखिए आयत नंबर जो इसकी आगे है उसके अंदर 151 आयत, उसके बाद फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। अब हर बंदा ये चाहता है, देखें आज एक बंदे को कहा जाए कि जी आपका जिक्र हो रहा था, MNA साहब जिक्र कर रहे थे, मैं बैठा हुआ था फलां DC साहब के दफ्तर में तो आपका जिक्र हो रहा था, फलां वजीर साहब आपका जिक्र कर रहे थे, तो बंदा एकदम चौड़ा हो जाता है, कहते जी मेरा जिक्र उनके सामने हो रहा था। अब यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं आसान तरीका कि तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारा जिक्र करे और अल्लाह की मजलिस फरिश्तों में, फरिश्तों के सामने तुम्हारा चर्चा हो, जिक्र हो, तुम्हें याद किया जाए, अल्लाह तुम्हें ना भूले। अल्लाह बंदे को भूल सकता ही नहीं है, लेकिन बंदा अल्लाह की याद में रहे, जब इसका मकसद ये है कि ये बंदा हर वक्त अल्लाह की रहमत में रहे, तो उसका आसान तरीका अल्लाह ने बताया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। अब आप देखिए कितना आसान नुस्खा है कि हम अल्लाह को याद करें। एक बुजुर्ग कहते हैं
اپنے مریدین سے کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو اللہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اب ہم اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، اللہ کی بات کرنے کو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اللہ کا تعارف کرانے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، ذکر کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کی فضیلت بتائی۔ جو ہے افلاطون بہت بڑا اسکالر تھا اور حکیم تھا، اور قبل مسیح کا تھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات حکیم الاسلام کے اندر واقعہ لکھا کہ ایک مرتبہ اس کی چوک میں ملاقات ہو گئی موسیٰ کلیم اللہ سے۔ اچھا، موسیٰ کلیم اللہ تو بنی اسرائیل کے نبی تھے، باقی قوموں کے نبی نہیں تھے، تو یہ کسی اور قوم سے تھا۔ اب اس نے جب دیکھا کہ موسیٰ کلیم اللہ کا حلیہ گیٹ اپ دیکھا تو بڑا متاثر ہوا، کہنے لگا آپ مجھے بڑے حکیم معلوم ہوتے ہیں، دانا معلوم ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے؟ کہاں ایک بڑا سوال ہے میرے ذہن میں، لیکن دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر اسکالر میں نے پوچھا ان سے، انہوں نے جواب نہیں دیا کہ مجھے تسلی ہو۔ میں جنگلوں میں پھرتا ہوں، صحراؤں میں پھرتا ہوں، لیکن اس سوال کا جواب نہیں ملتا۔ اس دنیا پہ مجھے ابھی تک وہ بشر نہیں ملا جو دانا اور اتنا جو ہے پڑھا لکھا ہو کہ وہ اس کا مجھے تسلی بخش جواب دے۔ تو آپ نے کہا کہ پوچھو سوال کیا ہے آپ کا؟ تو آپ نے کہا کہ بتاؤ، اگر اللہ کی ذات جو ہے وہ بھیج رہی ہے پریشانیاں، مصائب، وہ اللہ کی ذات تیر چلانے والی ہو، اور یہ کمان جو ہے یہ زمین و آسمان ہو جائیں، اور یہ تیر جو ہے یہ ہو جائے مصیبتیں، بلائیں، آفات۔ اب یہ تیر ہو گیا مصیبتیں، بلائیں، آفات، اور کمان ہو گئی یہ زمین و آسمان، اور تیر چلانے والا کون ہوا؟ اللہ۔ اب بندہ بچے تو کیسے بچے کہ تیر تو اس کو لگے گا، پریشانیاں تو اس کو پہنچیں گی، تکلیفیں تو اس کو پہنچیں گی، آزمائشیں تو اس کو پہنچیں گی۔ اب یہ تیر جو تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور زمین و آسمان جو کمان ہیں، اور اللہ کی ذات چلانے والی ہے، تو اب مجھے بتاؤ کہ کیسے بندہ بچ سکتا ہے پریشانیوں سے، آفات سے، مصیبتوں سے؟ تو موسیٰ کلیم اللہ نے کہا افلاطون سے کہ بہت آسان طریقہ ہے۔ وہ آسان طریقہ یہ ہے کہ بندہ تیر چلانے والے کی بغل میں جا کے رائٹ ہینڈ پہ یا لیفٹ سائڈ کھڑا ہو جائے۔ اب تیر ادھر تو نہیں موڑ سکتا وہ، اب تیر تو سامنے ہی چلتا ہے، تو اس کی پہلو میں چلا جائے، اس کی بغل میں چلا جائے۔ تو افلاطون نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا پہلو کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا پہلو پناہ ذکر اللہ ہے، اللہ کی یاد ہے۔ جب بندہ ذکر شروع کرتا ہے پریشانیاں اس سے ہٹنا۔ لوگ کہتے ہیں جی میرے درد سر ہے، مجھے آگے کہتے ہیں نا جی سر میں درد ہو رہا ہے، اب اسے دم کریں، کوئی بھی دم کرے تو کہتے ہیں درد ہٹ گیا۔ کیوں ہٹ گیا؟ کہ جب اس نے گناہ کیا تو اللہ کی غضب کی نگاہ اس پر پڑی، غصے کی۔ اچھا، جسم نہیں محسوس کرتا یہ مخزن اخلاق کے اندر لکھا، مخزن اخلاق کتاب ہے، کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، فسق و فجور کرتا ہے، تو اللہ کا غضب پڑتا ہے ہی نہیں پڑتا؟ یہ تو ہم مانتے ہیں نا، اللہ غصے میں ہوتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے، تو اس وقت جو ہے اس کے جسم نہیں محسوس کرتا لیکن اس کی روح محسوس کرتی ہے، تو اس کی روح بے قرار ہو جاتی ہے، تو دماغ کا درد شروع ہو جاتا ہے، دماغ بوجھل ہونا شروع ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں بی پی ہائی ہو گیا، ڈپریشن کا مسئلہ ہو گیا۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ آپ اس کو قرآن حکیم کی کوئی آیتیں دم کریں تو وہ پانی پہ دم کر کے پیے تو کہتا جی میں ٹھیک ہو گیا۔ کیوں؟ جیسے اس نے قرآن پڑھا تو وہ غضب ایک دم رحمت میں تبدیل ہو گیا، کیونکہ اس نے اذکرکم فاذکرونی، اس نے اس کو یاد کیا، اس نے اس کو یاد کیا۔ جب دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا یاد کا تو غضب رحمت میں تبدیل ہوا، روح بے قرار ایک دم ٹھہر گئی اور درد سر ختم ہو گیا، جسم میں درد ہونا ختم ہو گیا۔ اب بندہ کہتا ہے جی میں تو ٹھیک ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ فذکرونی، ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں یاد کرے تو ہم اللہ کو یاد کریں، یہ بتایا۔ پھر اللہ نے دو چیزوں سے مدد لینے کا بتایا۔ مدد دو چیزوں سے آتی ہے، استعینوا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا، آگے دیکھیے 153 نمبر آیت میں 153 میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد لو نماز اور صبر کے ساتھ۔ یعنی آپ اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو آپ
پہ کوئی برا وقت آتا ہے، کوئی آپ کو تکلیف دیتا ہے، کوئی اذیت دیتا ہے، تو آپ فوراً 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں۔ ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین کے سرخیل ہیں، اور امام ابن کثیر البدایہ کے اندر لکھتے ہیں کہ جنگل میں تھے، گدھا مر گیا اور بالکل مر کے یوں پڑا ہوا تھا، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، کہا اللہ کل بھی زندہ کرے گا، آج بھی کر سکتا ہے، تو ابھی میری ضرورت ہے، میرے پاس سفر کے لیے کچھ نہیں ہے، کہاں جاؤں گا پیدل، اتنے دور ہے شہر، تو آج میرے لیے زندہ کر دے۔ اللہ نے اسی لمحے زندہ کر دیا۔ اور انس فرماتے ہیں کہ ام صائب کا بیٹا فوت ہو گیا، جیسے ہی کلمہ پڑھا، اب وہ ام صائب اکلوتا بیٹا کلمہ پڑھتے ہی چند دن میں فوت ہو گیا، اور وہ قبیلے کو چھوڑ کر اکیلی مسلمان ہوئی تھی، اور وہ آئی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ بیٹا ایک ہی تھا اور وہ بھی فوت ہو گیا، میری برادری تو مجھے تانے دے گی کہ ہمارے بتوں نے، ہمارے دیوتاؤں نے، ہماری چڑیلوں نے، جنات نے اس کو مار دیا، تو اب آپ مجھے یا رسول اللہ بتائیں میں کیا کروں؟ آپ نے کہا موت زندگی تو اللہ کے اختیار میں ہے، اب جو چلا گیا وہ واپس تو نہیں آتا۔ تو وہ عورت چلی گئی، کہنے لگی آپ نے ہمیں کہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو میں صبر تو کرتی ہوں لیکن اللہ کی مدد لوں گی کس کے ذریعے؟ نماز کے ذریعے۔ اس نے وہی مصلی بچھایا اور نفل پڑھ کے ایسی نماز پڑھی کہ ہماری نمازیں ہمیں کیوں نہیں فائدہ ہوتا کہ نہ وضو صحیح، نہ نماز صحیح، نہ رکوع صحیح، نہ جلسہ صحیح، نہ قومہ صحیح، پھر ہم کہتے ہیں جی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ تو اس نے ایسی نماز پڑھی کہ سلام پھیرا تو بیٹا اٹھ کے زندہ ہو گیا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں، امام ابن کثیر جیسا بندہ البدایہ کے اندر لکھ رہا ہے کہ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ کھانا کھایا، جو کھانا ہم نے تدفین کے بعد کھانا تھا، وہ کھانا ہمارے ساتھ کھایا اور کئی عرصے تک مدینے میں زندہ رہا۔ تو یہ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اس کے بعد ایک اور چیز کو، ایک ایسی دیکھیں فرمایا اگلی آیت میں ولا تقولوا، مت کہنا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو مر جائے میرے رستے میں ان کو مردہ۔ ان کو مردہ کہنے سے بھی اللہ کے ساتھ جس کا تعلق ہو جاتا ہے، جس کا اللہ سے نسبت ہو جاتی ہے، اس کو میت کہنے سے بھی اللہ نے منع کر دیا کہ اس نے جان میرے لیے دی ہے تو تم اسے مردہ نہ کہو۔ یہ ایسا رتبہ ہے کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی کے اندر لکھتے ہیں کہ ساری کائنات کی روحیں ملک الموت نکالتا ہے۔ دیکھیں نا، جتنے نبی ہیں، ولی ہیں، ساروں کی روحیں کون نکالتا ہے؟ ملک الموت۔ امام قرطبی نے عجیب بات لکھی، آپ نے فرمایا شہید واحد ہے جس کی روح ملک الموت نہیں نکالتا، بلکہ جب ملک الموت آگے بڑھتا ہے روح نکالنے کے لیے تو اللہ فرماتے ہیں رک جا، اس نے جان میرے لیے دی تو اس کی روح بھی میں نکالوں گا۔ شہید کی روح کون نکالتا ہے؟ اللہ۔ اور پھر دیکھیے، بڑا شیخ الحدیث ہے، محدث ہے، مفسر ہے، بڑا ولی ہے، بڑے سے بڑا کوئی کتب ابدال ہے، جیسے ہی فوت ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جی مر گئے۔ اللہ نے کہا شہید کے لیے، عام آدمی ہے اللہ کی راہ میں شہید ہوا، کم یہ نہ کو میت ہے، مردہ نہ کو اس کو۔ اب ان کے لیے کتب ابدال غوث ہے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ بیری کے پتے لاؤ، پانی گرم کرو۔ اللہ نے کہا یہ میرا شہید ہے، اس کو غسل نہیں دینا، اس کے لیے بیری کے پتے نہیں لانا۔ یا اللہ، کتب ابدال غوث ہیں، ولی ہیں، ان کے لیے تو غسل کا حکم ہے، صحابی ہیں، لیکن کہا نہیں یہ میرے لیے جان دینے والا ہے۔ کہا ساروں کے لیے کفن لایا جاتا ہے، اس کو کفن چینج نہیں کرنا، انہی خون آلود کپڑوں میں دفن کرو، روز محشر یہ کفن بھی اس کی گواہی دے گا۔ اب اللہ نے اس کے لیے سارا تبدیل کر دیا اپنا اصول ہی، تو اس لیے شہید کو یہاں کہا۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے جو ہے اگلی آیت میں، اب رکوع جب شروع ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے غیر اللہ سے محبت سے روکا۔ آج جو آیت نمبر 165 ہے، دوسرا پارہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پکارتے ہیں اللہ کی غیر کو اور اس سے محبت کرتے ہیں جیسے محبت اللہ سے کی جاتی ہے، یعنی ان سے مدد مانگتے ہیں غیر اللہ سے، اور جیسے اللہ سے مانگنی چاہیے، غیر اللہ سے ندا، صدا، پکار، اور ان کو حاجت روا سمجھتے ہیں، اور ایسے ان کی عقیدت کرتے ہیں جیسے اللہ سے عقیدت ہونی چاہیے، ایسے ان کو بڑا سمجھتے ہیں جیسے اللہ کو بڑا سمجھنا چاہیے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا، لیکن ایمان والوں کا کام یہ تھا اشد، کہ وہ شدید کرتے حباً، محبت، للہ، صرف کس سے؟ اللہ سے۔ کہ ایمان والوں کو تو اللہ سے محبت ہونی چاہیے کہ اللہ کے ساتھ
جیسے ایک اچھی بیوی اپنے خاوند کے ساتھ محبت میں شریک نہیں بناتی، اللہ نے کہا ایمان والوں کو تو میری محبت میں کسی کو شریک۔ اب جا رہے تھے بازار میں، اب جاتے 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 جو ہے اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اپنی جگہ تشریف فرما ہے۔ پہلے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، اور یہاں پر جو ہے آپ دیکھیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی، آ کر کہنے لگی اللہ نے اتنا حسن دیا ہے کہ اگر پردے کا حکم نہ ہوتا تو میں آپ کو اپنا چہرہ دکھاتی، لیکن میری حسن کے باوجود میرا شوہر دوسری شادی کر رہا ہے۔ تو آپ نے ایک دم کہا اللہ اکبر اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اب مریدین حیران ہوئے کہ یہ عجیب بات ہے، حضرت پہ یہ طاری ہو گئی کیفیت۔ تو جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا لوگوں، مخلوق ہو کر اپنی محبت میں شریک برداشت نہیں کر سکتی تو اللہ اپنی محبت میں شریک کیسے برداشت کرے گا؟ کہ آج ہم اللہ کے غیر کے ساتھ اپنے عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ یہ مدد کرے گا، یہ مشکل کشائی کرے گا، یہ حاجت روائی کرے گا، یہ داتا ہے، یہ دیتا ہے۔ داتا بھی ایک ہے، دیتا بھی ایک ہے، حاجت روا بھی ایک ہے۔ اللہ نے یہاں شکوے کے طور پہ کہا ہے، شکوے کے طور پہ اشد حبا للہ، ایمان والوں کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ اور آگے آپ دیکھیے نیکی کیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی نماز پڑھ لینا خالی نیکی ہے، روزہ رکھ لینا خالی نیکی ہے، یا دیگر چیزوں کا ذکر کر کے آیت دیکھیے آگے رکوع نمبر 5 وہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ لیس البر، یہ جو ہے یہ آیت بر کہلاتی ہے۔ اس میں 16 مسئلے مفسرین نے اخذ کیے ہیں کہ نیکی کس کو کہتے ہیں۔ کیا خالی گیٹ اپ بنا لینا، یا خالی نماز پڑھ لینا، یا خالی جھک جانا؟ کا تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف، تم جو بھی نیکی کا کام کرو، لیکن اگر تمہاری سوچ ٹھیک نہیں ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اگر تمہیں حلیہ ٹھیک نہیں ہے اور تمہارا جو ہے نظریہ ٹھیک نہیں ہے، تو تمہاری نیکی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے اس لیے یہاں پہ کہا لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے ان تولوا وجوہکم، کہ تم اپنا چہرہ پھیر لو بیت اللہ کی طرف، قبل المشرقی والمغرب، ادھر یا ادھر اپنا چہرہ پھیر لو، بیت المقدس کی طرف یا بیت اللہ کی طرف۔ یہ نیکی نہیں ہے خالی چہرہ ادھر پھیر لینا، بلکہ عقیدہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ اب تم کہتے ہو یہودیوں، اے عیسائیوں، اے مشرکین مکہ، تم کہتے ہو کہ مسلمانوں نے اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لیا بیت المقدس سے، تو اللہ نے کہا پہلی بات ذہن نشین کر لو کہ قبلے کی طرف منہ بیت المقدس کی طرف ہو یا بیت اللہ کی طرف ہو، اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو تمہیں نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا بیت المقدس بھی۔ اس لیے پہلے کا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لائے۔ پہلے ایمان کا ذکر کیا کہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، آپ ساری زندگی نماز پڑھتے ہیں، لیکن آپ کا ایمان اللہ پر مضبوط نہیں ہے، تو یہ نیکی نہیں ہے۔ اس لیے کہا آمنوا باللہ، آمنا باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال، وآت المال، آتا کا لفظ جو امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آتا کا معنی یہ ہے کہ انسان مال دے اپنے خوش دلی سے، ایک ہوتا ہے کہ بد دلی سے مال دیتا ہے، مال علی حبہ، اپنے جو دل کی خواہش کے ساتھ ذوی القربہ رشتہ داروں پہ خرچ کرے، یتیموں پہ خرچ کرے، مسکینوں پہ خرچ کرے، وابن السبیل مسافروں پہ خرچ کرے، والسائلین اور جو سوال کرتے ہیں ان پہ خرچ کرے، وفی الرقاب اور جو قیدی ہیں ان کو چھڑانے کے لیے، پھر اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم، وعدے پورے کرے، اذا عاہدوا، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرے، اور والصابرین فی البأساء، اور تکلیفوں پہ صبر کرے۔ یہ ایمان کے بعد ہے، ایمان سب سے پہلے ہے، اس لیے اللہ نے یہاں ذکر کیا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 178 میں کتب علیکم القصاص فی القتلى، یہ قصاص کا حکم نازل فرمایا۔ قصاص اس امت کو اللہ نے تحفہ دیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہاں قصاص میں زندگی ہے، آگے جگہ فرمایا۔ قصاص کیا ہے کہ جب کوئی قتل عمد کرے، ایک قتل خطا ہوتی ہے، ایک قتل عمد ہوتا ہے، عمد کرے، جان بوجھ کے قتل کرے تو اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ جب ایک آدمی شہر میں قتل ہوگا تو پورے ملک میں امن آ جائے گا۔ پھر دوسری چیز اللہ نے جو عطا فرمائی وہ ہے فدیہ۔
اب ورثا کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم پیسے لیتے ہیں یا ویسے معاف کرتے ہیں تو یہ فدیہ دے کے اپنی جو ہے جان کی خلاصی کر لے۔ اللہ نے دونوں کو یہاں پہلے کو کہا احسان، پہلے کو لفظ سے کہا وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، یعنی قصاص، یعنی بدلے میں تمہیں قتل کرنا یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس سے امن آئے گا معاشرے کے اندر۔ اور دوسرے کو اللہ نے فرمایا ربکم ورحمہ، یہ رحمت ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دیں یا تم سے فدیہ پیسے لے کر تمہیں چھوڑ دیں، یہ ان کے لیے رحمت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جو ہے اس کے بعد جو روزے کا ذکر شروع کیا اگلے رکوع کے اندر 7ویں کے اندر، کتب علیکم الصیام کہہ کے بتایا کہ روزہ تم پہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض تھا۔ پتہ یہ چلا کہ روزہ پہلی امتوں پر بھی تھا، پہلے امتیں روزہ رکھتی تھی، عاشورہ کا روزہ یہود پہ پہلے بھی تھا، نصارہ پہ روزے تھے اور دیگر مذاہب بھی روزہ رکھتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے 1 مہینے کے روزے دیے اور اس کو اللہ نے فرمایا ایام معدودات، یعنی وہ گنتی کے دن ہیں۔ اور روزے کا مقصود یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ تو روزہ رکھ کے انسان گانے سنے، ڈرامے دیکھے، فلمیں دیکھے اور بد نظری کرے، گالیاں دے اور اس طرح کاموں میں پڑ جائے تو اس کا روزے کا مقصود نہیں حاصل ہوتا لعلکم تتقون، کہ روزہ تقوی لاتا ہے۔ اور آگے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو گھر آ کر بعد میں وہ اپنے دن پورے کر لے، اس میں رخصت ہے روزہ نہ رکھے۔ اور ایک آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، ضعیف ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، بیمار ہے، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، تو وہ مسکین کو کھانا کھلائے۔ اب ایک روزے کا فدیہ جو شیخ فانی ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ ایک صدقہ فطر کی رقم دے گا، یعنی صدقہ فطر اگر 100 روپیہ ہے یا 200 روپیہ ہے تو وہ ایک روزے کا کفارہ ہوگا، یہ دینا پڑے گا اس کو۔ آگے اللہ رب العزت نے قرآن جو آیت بیان فرمائی، آپ دیکھیے یہ بڑی خاص آیت ہے، آیت نمبر 188، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، قرآن کا اصول ہے، قرآن پاک میں 17 مقام پہ یسألونک کا لفظ آیا، ابھی آپ آگے بار بار سنیں گے۔ 17 مرتبہ صحابہ نے حضور سے سوال کیا، اور پوری زندگی میں 23 سالہ دور نبوت میں صحابہ حضور کے سامنے بول نہیں سکتے تھے، بلکہ حضور جب بولتے تھے تو صحابہ ایسے گمسم بیٹھتے تھے کہ پرندے آ کے سروں پہ بیٹھ جاتے تھے، ادب اتنا مانے تھا۔ 17 سوال کل زمانہ نبوت میں صحابہ نے کیے، قرآن کی زینت بنے۔ یسألونک جب بھی قرآن میں آتا ہے تو اس کے بعد کل کا لفظ لازمی آئے گا، آپ آگے دیکھیے گا، میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آگے اس پارے میں سب سے زیادہ یسألونک کا لفظ ہے۔ یسألونک عن الانفال، آگے اللہ نے کیا کہا، قل یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت، یسألونک عن المحیض۔ اب یہ اللہ نے جگہ جگہ کہا، یسألونک کے بعد قل کا لفظ، یعنی سوال آپ سے کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے قل میرے پیغمبر آپ ان کو بتائیں، میں یہ جواب دے رہا ہوں، قل میرے پیغمبر آپ بتائیں، یسألونک آپ سے سوال کرتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے میں یوں کہہ رہا ہوں میرے پیغمبر کون بتائے، آپ خود بتائیں۔ قل کا معنی یہ ہے نا۔ اب یہاں عجیب بات ہے، اللہ نے اس رول کے خلاف آیت میں بیان کیا۔ سوال یہ تھا، 17 صحابہ، بعض روایات میں 10 صحابہ بارگاہ نبوت میں آئے، آ کر ایک سوال کیا۔ عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، کہا یا رسول اللہ آپ بتائیے اللہ ہم سے دور ہے یا قریب ہے؟ اگر قریب ہے تو ہمیں دل میں اللہ کو پکارنا چاہیے، اگر دور ہے تو ہم اتنے زور سے پکاریں کہ پورا شہر ہماری آواز سنے، ہم چیخ چلا کے اللہ کو یاد کریں تاکہ۔ اب آپ ہمیں جواب دیں۔ اس سوال پوچھنا صحابہ کا حق تھا، چونکہ ہمارے لیے آپ نے جمع کر لی وہ باتیں جو ہم پوچھ سکتے تھے، اور حضور کو نہیں دیکھا، صحابہ نے ہمارے لیے پوچھ لیا، احسان کیا نا امت پر۔ اب صحابہ نے یہ سوال کیا تو آپ علیہ السلام ابھی بولے نہیں، خاموش تھے۔ عرش سے جبرائیل آ گئے، وَإِذَا اور جب سألہ کا آپ سے سوال کرتے ہیں، عبادی میرے بندے، عبادی بندے کس کے ہیں؟ بندے اللہ کے ہوتے ہیں نا۔ اب اللہ نے کہا سوال کرتے کس سے ہیں؟ پیغمبر سے۔ بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ عنی کس کے متعلق؟ میرے متعلق۔ اللہ کہتا ہے سوال آپ سے کرتے ہیں، بندے میرے ہیں، پوچھتے کس کے متعلق ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے متعلق۔ تو کل کا جملہ یہاں آنا چاہیے تھا عربی گرامر میں،
मतलब अब पीछे अगर देखा जाए तो रूल के मुताबिक अल्लाह ने कुल फ़इन्नी करीब नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ने डायरेक्ट कहा फ़इन्नी करीब, आप इनको बता दें कि मैं इनके बहुत करीब हूं। कितना करीब है या अल्लाह? नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शारक से भी ज्यादा करीब हूं। तुम दिल में सोचते हो तो दिल ये साथ है ना शारक के, तुम दिल में सोचते हो तो मुझ तक पुकार चली जाती है, तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो अब यहां उजीबु दावतत्ता, तुम जब भी पुकारोगे मैं सुनूंगा। ये अकीदा बता दिया कि सुनता कौन है हर जगह, अल्लाह रब्बुल इज्जत। इब्तिदाई इस्लाम में जब रोजा इफ्तारी होती थी ना, तो इफ्तारी करने के बाद जब बंदा सो जाता था तो सहरी शुरू हो जाती थी, फिर सहरी नहीं खा सकता था, वो इफ्तारी ही सहरी होती थी। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत के ने इस कानून को एक सहाबी की वजह से चेंज किया, जिसने एक दिन थका हुआ था, मजदूर था, उसने इफ्तारी की और तरावी जो है उस शुरू में तो नहीं थी, फिर बाद में नबी इस्लाम आखिरी ज़िंदगी में, तो अभी वो थके हुए लेटे, तो ईशा पढ़ के लेटे, तो कहा अभी मैं कुछ खाऊंगा, वहीं सो गए, खा ही नहीं सके। अब रोज़ा रख लिया, फिर अगले दिन थोड़ी सी इफ्तारी की, जाकर नमाज पढ़ी मस्जिद नबवी में, फिर थके हुए लेटे सो गए, फिर इफ्तारी नहीं खा सके सही तरह, न सहरी खा सके। अब ये हुक्म इतना चल पड़ा कि 3 दिन आप भूखे इस तरह रहे, आखिर तीसरे दिन आप बेहोश होके गिरे। तो उस वक़्त अल्लाह को उस सहाबी पे इतना रहम आया, क्योंकि उसकी अदा अल्लाह को इतनी पसंद थी कि अल्लाह ने हुक्म चेंज कर दिया, उहिल्ल लकुम। और उसके बाद अल्लाह ने एक तो ये किया कि सहरी का वक़्त कर दिया मुतअय्यन, और वो अल्लाह ने फरमाया हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद, सुबह सादिक तक खा सकते हो तुम। और दूसरा, रात को अपनी ज़ौजा के पास जा सकते हो। शुरू में मियाँ बीवी नहीं मिल सकते थे, सिर्फ आगे फरमाया कि एतकाफ़ की हालत में तुम अपनी बीवी के पास नहीं जा सकते, बाकी रोज़े की हालत में नहीं जा सकते, लेकिन इफ्तारी के वक़्त, रात के वक़्त तुम जा सकते हो। उसका हुक्म यहाँ बयान कर दिया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो यहाँ पर बयान फरमाया वो हज के मसाइल को बयान फरमाया। और आयत नंबर 197 आप देखिए, अल हज अशहुरुम मालूमात, हज के जो है उसके मुतअय्यन महीने हैं। अब हज मुहर्रम में नहीं होगा, हज सफ़र में नहीं होगा, हज सिर्फ ज़िलहज्जा में होगा और उसके 10 दिन हैं। और उम्रा पूरे साल में हो सकता है, लेकिन हज सिर्फ इन दिनों में हो सकता है। हज की 3 अक़साम हैं, एक क़िरान होता है, एक इफ़राद होता है, एक तमत्तो होता है। क़िरान हज हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने किया। वो क़िरान हज की जो किस्म है वो ये है कि आप मिक़ात से एहराम बांधें, मिक़ात से एहराम बांध कर फिर आप मक्का जाएं, मक्का जाके उम्रा करें, उम्रा करने के बाद उसी हालत एहराम में आप मक्के में वक़्त गुजारें, और फिर आप 8 ज़िलहज्जा को मिना की तरफ चले जाएं, और फिर हज मुकम्मल दिन करने के बाद आप आकर शैतान को कंकरी पहली मारने के बाद एहराम खोल दें। इसको हज क़िरान कहते हैं। यही हज हमारे नबी ने किया। एक हज तमत्तो है। हज तमत्तो ये है कि आप एहराम बांधें मिक़ात से, और फिर उसके बाद जो है आप नियत ये करें कि मैं जो है उम्रा करूँगा। फिर जाके आपने उम्रा किया और आपने एहराम खोल दिया, फिर 8 ज़िलहज्जा को आपने एहराम बांधा, और फिर आप हज का एहराम बांध के हज करके फिर वापस आ जाएं। इसको हज तमत्तो कहते हैं, फ़ायदा उठाना। और फिर एक हज इफ़राद है, वो अफजल कहा, अपने कुर्बानी वाजिब नहीं है। क़िरान में और तमत्तो में कुर्बानी वाजिब है, लेकिन इफ़राद में कुर्बानी वाजिब नहीं है। इफ़राद में यह है कि आपने एहराम बांधा और आपने जो है एहराम बांधा और उसमें सिर्फ हज किया आपने, और हज का उम्रा नहीं किया। आपने हज किया और हज के बाद आपने जो है कुर्बानी नहीं करनी इफ़राद में। तो अब ये 3 हज की किस्में हैं। फिर इसमें जो कुरैश थे वो मुज़दलिफ़ा में ठहरते थे, अरफात नहीं जाते थे, और बाकी लोग जो थे वो अरफात जाते थे, मुज़दलिफ़ा नहीं जाते थे। और ये कुरैश कहते थे हम बड़े लोग हैं, हम अरफात में जाके धक्के नहीं खा सकते। अल्लाह ने उस पर यहाँ हुक्म फरमाया, और नबी अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि अरफात में गुनाह माफ़ होते हैं, इंसान बिल्कुल माँ के रहम से धुला हुआ निकल आता है, ऐसे होता है। और फरमाया सारे नबी अरफात में जमा हुए, अरफात में खड़े होकर दुआएं की, हर नबी ने दुआ की है, वो जगह दुआ की कबूलियत की है। मुज़दलिफ़ा में जब आप पहुँचे तो आपने मुज़दलिफ़ा में आकर रात को तहज्जुद नहीं पढ़ी, आप फ़ौरन जो है सो गए। आपने फरमाया मुज़दलिफ़ा में लैलतुल क़द्र के बक़दर इंसान को सवाब मिलता है सोने पर खाली, इसलिए सो जाए। तो ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। उसके बाद जो मुशरिकीन मर्द औरतें होते हैं उनसे
جو ہے نکاح کرنا، وہ اللہ رب العزت نے سختی سے منع کیا ہے۔ آج کل جو ہے اکثر لوگ مشرک اور اہل کتاب سے نکاح کر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی دیکھو اہل کتاب سے نکاح کرنا یہ جائز ہے۔ اللہ نے آیت نمبر 220 کے اندر وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، یعنی آپ اہل کتاب، آج کے جو اہل کتاب ہیں عیسائی یہودی، وہ در حقیقت اہل کتاب نہیں ہیں۔ آج مسلمانوں کو مغالطہ لگا ہے ہمارے یورپ امریکہ کے اندر اور دیگر کنٹریز کے اندر، ہمارا مسلمان ان سے بے دریغ نکاح کر رہے ہیں اور اکثر ویسے ہی رکھا ہوا ہے، وہ تو حرام ہے ویسے ہی رکھنا نکاح کے بغیر، لیکن نکاح جی میں نے یہودی عورت سے کیا، میں نے عیسائی عورت سے کیا، یہ اہل کتاب ہیں۔ آپ پہلے ان سے پوچھیں کیا وہ اہل کتاب ہیں، کیا وہ تورات اور انجیل اور زبور پر وہ طبقہ قائم ہے؟ آج ان کے پاس نہ زبور ہے، نہ انجیل ہے، نہ ان کی کتاب ہے، صرف وہ اب نام لیتے ہیں اس نبی کا۔ اس کے علاوہ تثلیث کے عقیدے کی وجہ سے آج ہمارا عقیدہ ہے جو کہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، جو کہے اللہ کا بیٹا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ تو عیسائی کہتے ہیں اللہ کا بیٹا عیسیٰ ہیں اور اللہ تین ہیں، تثلیث کا عقیدہ رکھا، تو وہ کہاں اہل کتاب ہیں؟ اور یہودی اسی طرح عزیر کو علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو ان سے نکاح جائز ہی نہیں ہے۔ اب یہ ہمارے لوگ سمجھ آنی چاہیے، یہ آیت میں صاف اللہ نے کہہ دیا ان چیزوں کو۔ اور اہل کتاب اس زمانے میں تھے جب نبی علیہ السلام کا زمانہ تھا، لیکن وہ اہل کتاب بھی بعد میں مسلمان ہوئے تو نکاح کرتے تھے، بعد میں اہل کتاب آہستہ آہستہ کتاب سے ہٹ گئے اور اب وہ مشرک ہیں۔ اب دنیا میں صرف اسلام اور مشرکانہ عقائد کے لوگ ہیں، یہ دو تقسیم ہیں، اس کے علاوہ تیسری تقسیم کوئی نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے جو یہاں مسئلہ بیان کیا وہ آپ دیکھیے طلاق کے مسائل ہیں۔ ابھی آخر میں اللہ نے طلاق کہ طلاق کا جو مسئلہ ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، آپ دیکھیے یہاں پہ اللہ رب العزت نے طلاق کے مسائل کو بیان کیا ہے۔ اس سے پچھلی آیت کے اندر بھی طلاق کے مسائل ہیں اور اس سے پچھلے رکوع کے اندر بھی طلاق کے مسائل ہیں، اور اس سے پہلی آیت کے اندر جو 228 نمبر آیت ہے الطلاق مرتان، طلاقیں دو ہیں، طلاقیں دو ہیں، دو مرتبہ، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، پھر یا ان کو رکھے اچھے طریقے سے، او تصریح بِإِحْسان، یا اسے چھوڑ دے بہت احسان کے ساتھ، یعنی خوش دلی کے ساتھ۔ اب صحابہ کے دور میں آپ دیکھیے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لائے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 مرتبہ طلاق دی ہے، اور یہ حدیث ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بھی باقاعدہ اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر لکھتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ علی شرط مسلم صحیح، یہ امام مسلم کی شرط پہ صحیح حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام کو بتایا امام نسائی، وہ حدیث لائے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہے، غصے میں ایک ہی جھٹکے میں، کہ 3 بار کہہ دیا طلاق طلاق کیوں؟ تو آپ علیہ السلام کو آ کے بتایا یا رسول اللہ ایک آدمی نے 3 بار طلاق کہہ دی ہے، تو آپ علیہ السلام غصے سے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میں نبی موجود ہوں، لوگ ایسے گمراہی کرتے ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ حکم دیں اس کو ہم قتل کر دیں۔ اس کے بعد حدیث خاموش ہے، اس کے بعد صحابہ خاموش ہیں کہ آگے کیا حکم دیا، لیکن اتنا گندا عمل تھا کہ نبی علیہ السلام بھی اس پر غصے میں آ گئے، اور دوسرا صحابی اتنا غصے میں آئے کہ انہوں نے کیا کہا کہ اس کو ہم قتل کر دیں۔ اب آپ دیکھیے امام ابن قیم جو عربوں کے امام ہیں اور ابن تیمیہ کے مایناز شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے علی شرط مسلم۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں جو احسن طریقہ تھا طلاق کا، صحابہ جس طرح طلاق دیتے تھے، وہ طریقہ کیا تھا کہ طہر میں عورت، پاکی میں عورت کو طلاق 1 دے دیتے تھے، اور اس کے بعد 3 اس کے جو ہے مہینے گزارتے تھے، ملتے نہیں تھے اس سے، تو خود اس کو 3 طلاقیں ہو جاتی تھیں۔ اب اس کو 1 طلاق یا 1 طلاق کے بعد دوسری طلاق دیتے تھے، 2 طلاقوں کے بعد اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور اس کی عدت کے بعد خود بخود اس کو آٹومیٹک 3 طلاقیں ہو جاتی تھیں۔ اس لیے قرآن کے اندر جب حضرت رزین صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں آئے اور آ کر کہنے لگے، ابو داود شریف کے اندر یہ حدیث ہے کہ وہ رزین صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بتائیے اللہ نے 1 طلاق کا ذکر کیا ہے اور 2 طلاقوں کا ذکر کیا ہے، قرآن میں تیسری طلاق کا ذکر نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے، یہ پڑھو الطلاق مرتان، یہ آپ رکوع دیکھیے، الطلاق مرتان، طلاقیں کتنی ہیں؟ 2۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، یعنی 2 طلاقیں دے دی ایک بندے نے،
اور 2 طلاقیں دینے کے بعد اب صحابہ کیا کرتے تھے؟ 1 طلاق دیتے تھے، پھر 3 مہینے چھوڑ دیتے تھے. بعد میں کیا ہوا؟ 1 طلاق دیتے تھے، 2 طلاقیں دیتے تھے عام لوگ، پھر چھوڑ دیتے تھے، خود بخود تیسری طلاق عدت کے بعد، وقت گزرنے کے بعد ہو جاتی تھی. یہی طریقہ ہے. اب اللہ نے جو ذکر کیا 2 طلاقوں کا ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے اس کو مہلت ہو 2 طلاقیں دے کر یہ شاید آپس میں غصہ ان کا ٹھنڈا ہو جائے، ملاپ ہو جائے آپس میں. اور آج یورپ کو آپ دیکھیں، آج یورپ اور امریکہ کے اندر لوگ مجھے کالز کرتے ہیں، وہاں اسی طرح جج چھوڑ دیتا ہے کہ آپ نے 1 سال تک ملنا نہیں ہے آپس میں، 1 سال تک دونوں میاں بیوی جدا رہو، پھر میں فیصلہ کروں گا کہ طلاق ہوگی یا نہیں، تاکہ ٹھنڈا دماغ ہو جائے. اب مجھے کئی کہتے ہیں کہ ہم نے رجوع کر لیا ہے، اب میں خامند رو رہا ہے، بیوی رو رہی ہے، کوئی کہتا ہے. اب کیا ہوا؟ اللہ نے کہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابی سے کہ دیکھو قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ مرتان. اس کے بعد کیا جملہ بولا؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ. اگر چاہو تو پھر اس کو اچھے طریقے سے، یعنی تانے دے کر نہیں کہ تم تو یہ تھی وہ تھی، بلکہ اچھے طریقے سے بسا لو، گھر لے آؤ، اور عورت بھی تانے نہ دے. اور اگر تم نہیں بسا سکتے، جدائی ہے، حدیث کے الفاظ آپ کو بتاتا ہوں، اور قرآن کہتا ہے وَتَصْرِيحٌ بِإِحْسَان، اور پھر اس کو احسن طریقے سے جدا کر دو. یعنی خود تیسری طلاق ہو جائے گی، اس میں خود بخود ہو جائے گی جب عدت گزر جائے گی اس کی. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا، پھر اس سے سوال نہ کرو جو مہر تم نے دیا ہے اس کو. حدیث کے اندر آتا ہے، یہ حدیث ہے، 3 آدمیوں کی دعا اللہ رد کر دیتا ہے، چاہے وہ رو رو کے اللہ سے مانگیں، رو رو کے اللہ سے مانگیں. ان میں سے آج یہاں ایک کا بتانا ہے، یہ حدیث صحیح ہے. فرمایا وہ آدمی جس کی بیوی بد جو ہے اخلاق ہو، گالیاں اور تنگ کرنے والی ہو، حد درجے زائد تنگ کرنے والی ہو، اور اسی طرح مرد ہو ایسا کسی عورت کا، اور یہ اس کے ساتھ نباہ کرے کہ بس نباہ کرتا ہوں کسی طرح چلے یہ ہماری زندگی، اور یہ اللہ سے رو رو کے دعائیں کرے، یا اللہ اس کو ٹھیک کر دے، میری زندگی خوشحال کر دے. اب یہ کئی سال گزر گئے، رو رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہے دونوں، تو فرمایا اس کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوگی کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے جدائی کا. یہاں یہ حدیث نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی. اب اس کے بعد طلاق. اچھا، ہمارے ہاں جو 3 طلاقیں ایک تصور لوگ کہتے ہیں بعض، یہ گناہ کبیرہ ہے. حضور علیہ السلام کے زمانے میں یوں طلاق دی جاتی تھی جیسا میں نے بتایا، کیونکہ ایک طلاق تھی تو اس کے بعد 3 پڑ جاتی تھی، اور اس لیے وہ ایک کہتے تھے طلاق، جیسے میں نے آپ کو بتایا. ابو بکر صدیق کے دور میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا. پہلے معاشرے میں یہ ہوتا تھا کہ حضور سے پہلے کہ 100 طلاقیں دے کے بھی نا 1 طلاق کہتے تھے، بس رجوع کر لیتے تھے جاہلیت میں. حضور کو اللہ نے 3 کا اختیار دیا. پھر زمانہ فاروقی کے سینٹر میں آپ کو جب پتہ چلا کہ کچھ لوگ نئے نئے اسلام میں آئے ہیں اور وہ 3 کہہ کر 1 تصور کرتے ہیں، تو پھر آپ نے فتویٰ دیا. اور فتویٰ کیسے؟ کل صحابہ کو بٹھایا، بدری حدیبیہ کے صحابہ، سارے مکی مدنی صحابہ کو بٹھایا اور فیصلہ کیا، اور فیصلہ کر کے کہا کہ آج کے بعد جو 3 طلاق دے گا، جو 3 مرتبہ لفظ نکالے گا طلاق کے، تو اس کے کتنی طلاق ہوگی؟ 3 ہوگی. یہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن عبد البر جو محدث حدیث ہیں، انہوں نے مالکی ہیں، امام مالک کے ماہناز شاگردوں میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ اجماع صحابہ بن گیا. اور پھر علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابو حنیفہ، چاروں کا اجماع ہے کہ جو آدمی 3 بار طلاق کے لفظ کہے گا اس کی 3 ہو جائیں گی، کیونکہ صحابہ نے اجماع کیا ہے نا. آج لوگ اکثر طلاق دے کر بیوی کو اس کا کہتے ہیں جی ہم غیر مقلد کے پاس گئے، اس نے کہا رجوع ہو سکتا ہے. تو آپ اہل سنت کو کیوں اپنے آپ کا مذہب چھوڑ رہے ہیں؟ آپ پھر اہل سنت ہیں اور غلط اس پہ چل رہے ہیں. آگے آخری بات جو اس کی ہے، اب دیکھیں چونکہ یہ بتانی اس پارے میں ضروری ہے، جو اصل میں یہاں تعلق ہے اس کا، وہ ہے ایک تو اللہ نے طلاق کی جو عدت ہے وہ عورت کی 3 مہینے ہے، اور 3 مہینے وہ گزار کے اس کے بعد نکاح کر سکتی ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا. جس عورت کا خاوند مر جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارے گی. یہ بھی قرآن نے بتا دیا. اس کے بعد جو اصل چیز بتائی قرآن نے، وہ یہاں پہ آپ کو سمجھنی چاہیے تاکہ ہمیں اس کا پتہ چلے کہ ایک ہے بچوں کو دودھ پلانا.
بچے کا دودھ پلانا۔ اب بچے کو دودھ پلانے کا ذمہ ماں کے ہے، اور اس لیے مفسرین نے لکھا کہ بچوں کو دودھ پلانا یہ ماں کے اوپر واجب ہے، اور ماں ان کو دودھ پلانے پہ معاوضہ نہیں لے سکتی کہ مجھے پیسے دو تو میں دودھ پلاؤں گی، یہ فرمایا نہیں، بلکہ دودھ وہ پلائے گی، وہ اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے آیت میں یہاں فرمایا 234 نمبر آیت میں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد، اب عورت دودھ پلائے گی اپنے بچوں کو 2 سال تک، لمن اراد ان یتم الرضاع وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اب جو عورت کا نفقہ ہے، لباس ہے، کھانا ہے، وہ سارا مرد کے ذمے ہے۔ مرد نے اگر طلاق بھی دے دی ہے، اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو 2 سال تک نان نفقہ دینا مرد کے اوپر لازم ہے۔ اور عورت بچے، آج یورپ اور پوری دنیا اس بات پہ متفق ہو چکی ہے کہ جو ماں کا دودھ ہے اس کا نعم البدل دنیا میں کوئی چیز نہیں، جو طاقت اس کی ہے۔ اور جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، آج دنیا کے سائنسدان کہتے ہیں انہیں بریسٹ کینسر ہو رہا ہے، ان کے جسم میں گلٹیاں بن رہی ہیں، رسولیاں بن رہی ہیں، اور وہ مختلف امراض کا شکار ہیں۔ اور جو عورت اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، اللہ اس کو جوانی بھی اور اس کو عمر بھی صحت مند عطا فرماتے ہیں، اور اس کے جسم کو بھی بیماریوں سے پاک رکھتے ہیں۔ چونکہ نبی علیہ السلام پر یہ قرآن اترا جب سائنس کا تصور ہی نہیں تھا، لیکن قرآن نے جو باتیں کہی، آج دنیا ڈبے کے دودھ اور ادھر ادھر سے ہٹ کر آخر واپس اپنی نیچر پر آ گئی، اور ہمیں پتہ چلا کہ بچے کا دودھ کی جو طاقت ہے وہ 100 سال کی عمر تک جسم میں قائم رہتی ہے، اور ماں کے دودھ کی جو طاقت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔